أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تؤسر وتمم بالخير آمين या रब्बल आलमीन। अच्छा, पिछली बार हम पढ़ रहे थे मजहूल, है ना, फेल मजहूल। तो इसमें क्या होता है, क्या चीज इसमें नहीं होती मजहूल फेल में? इसमें फाइल नहीं होता। इसमें फाइल नहीं होता। तो इसके बाद जो इसम मरफू आएगा ना, अगर इसम जाहिर इसका जो मरफू आ रहा है आगे, वो उसका क्या बनेगा? उसका नाइब फाइल बनेगा। उसका फाइल नहीं बन सकता। और अगर वो मौजूद ना हो तो फिर उसका नाइब फाइल क्या होगा? अगर वो मौजूद ना हो इसम जाहिर फाइल आगे, तो फिर क्या करेंगे? जैसे युर्ज़कून, वो रिज़्क दिए जाते हैं। अब इसका नाइब फाइल क्या होगा? इसमें बाजी हम की ज़मीर है ना, बिल्कुल ज़मीर को बनाएंगे। ठीक है, ज़मीर को बनाएंगे। अगर आगे कुछ भी नहीं आ रहा, कोई इसम मरफू नहीं आ रहा, और वो जो इसम मरफू आता है वो असल में क्या होता है? इसम मरफू जो होता है वो फाइल होता है। हाँ, जिसको नाइब फाइल बनाते हैं, नाइब फाइल बनाते हैं, वो असल में क्या होता है? वो असल में मफूल था। हाँ, उस फेल का मफूल था। उसको हमने कायम मकाम जाके यहाँ पे नाइब फाइल कायम मकाम फाइल बनाया। इसको हम मफूल जो हम जिसे हम नाइब फाइल कहते हैं, इसको कायम मकाम फाइल भी कह सकते हैं। ठीक है, और जो कि हम उसको कायम मकाम बनाते हैं, मफूल को दमा दे के इसके आगे लगाते हैं, तो सब्स्टिट्यूट फाइल होता है। उसको फाइल नहीं कहते बल्कि उसको सब्स्टिट्यूट फाइल या नाइब फाइल कहते हैं। ठीक है, और ये मरफू इसम होता है जो फिल मजहूल के बाद आता है। खुलिकल इंसानु, पैदा किया गया इंसान। अब इसमें इंसान जो आ रहा है वो आपका नाइब फाइल है, और वो असल में मफूल था, और यहाँ पर क्या है, वो उसका सब्स्टिट्यूट फाइल बनाया गया, क्योंकि फाइल इज मस्ट इन द सेंटेंस। तो अब इसका हम क्या करेंगे कि अगर ज़मीर नहीं होगी, सिर्फ खुलिका होगा, तो फिर उसके अंदर हुआ ज़मीर जो होगी उसको नाइब फाइल बनाएंगे। और अगर दो मफूल आएंगे तो किसी जुमले में, तो पहले वाले को नाइब फाइल और दूसरे वाले को वैसे ही रहने देंगे। पहले वाले को मरफू कर देंगे, नाइब फाइल बना देंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये कर लें, मारा के उन दोनों को लाएंगे तो आसान है, सो मुश्किल नहीं। मुझे नमाज का हुक्म दिया, मुजारे वाला जरा सा कर लेते हैं। मुजारे का वजन क्या है? माजी का वजन तो फुइला है। ये क्योंकि टॉपिक थोड़ा मुश्किल था और मैं भी सो थोड़े होश में नहीं थी, तो मैंने कहा दोबारा से सर्च कर रिवीजन करवा देते। फुइला और युफ़अलु। अब वजन तो यही है, लेकिन मैंने आपको तरीका भी बताया था इसके बनाने का। तरीका याद है आपको? युफ़अलु क्या करेंगे हम? किसी भी जी टीचर, मादी मफूल बनाने का क्या तरीका है और मुजारे मफूल बनाने का क्या तरीका है? एक तो ये वजन है ना, कि वजन पे डाल दो, वो तो हम सुलासी मुजरद में कर सकते हैं कि वजन पे डाल दें। दूसरा तरीका क्या है? एक तरीका भी बताया था, लास्ट वाले को छेड़ना नहीं, उससे पहले वाले को छोड़ना नहीं, उसकी हरकत को जरूर चेंज करना है। मादी में उसको जेर में और मुजारे में उसको जबर में चेंज करना। ठीक है, अब माजी में क्या होगा, जितने पीछे हैं उनको आपने मुतहरिक जितने भी है ना, आखिर एंड तक, माजी के एंड तक, फा कलमे तक जितने भी बीच में आएंगे ना मुतहरिक हरूफ, उनको आपने दमे में चेंज करना है। और मुजारे में जितने भी आएंगे उनको कुछ नहीं करना, बल्कि अलामते मुजारे को जाके सिर्फ पेश देनी। ठीक है, समझ आ गई? अब पहला स्टेप क्या है? ये वाला है, इसको छेड़ना नहीं है, चाहे ये है चाहे ये है। दूसरे को छोड़ना नहीं, तो उसकी हरकत आपने लाजम चेंज करनी है। अगर पहले से वो जबर आ रही है तो कोई मसला नहीं। हमें तो टीचर कहते थे उसको मिटा के दोबारा लगाओ ताकि तुम्हें पता चले। अगर लगी हुई है, फर्ज करो सामिया से आ रहा है ना, सूमिया बनाना है, तो सामिया में तो जेर लगी होती है ना, तो हमने अपना रूल जरूर अप्लाई करना है कि उसको मिटा के हम जेर दें, ताकि हमें याद रहे कि हमने इसकी हरकत को जेर में चेंज करना है।
اور اس کی زبر میں چینج کرنا ہے. تو بہرحال اگر لگی ہوئی ہو تو اس کو چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے, وہ پہلے سے موجود ہے, لگی ہوئی ہے تو اس کو ضرورت نہیں ہے. ماضی میں زیر ہے تو اس کو رہنے دیں اور زبر ہے تو رہنے دیں. تیسرا سٹیپ جو ہے وہ ماضی میں ڈیفرنٹ ہے, مضارع میں ڈیفرنٹ ہے. ماضی میں اینڈ تک سب متحرک پہ پیش لگے گی. مضارع میں متحرک کو ساکنوں کو کچھ ان کو ٹچ نہیں کرنا اور شروع میں جا کے پیش لگا دینی ہے. تو جب بھی آپ کوئی بنائیں گے کسی بھی باب سے, ایون کوئی بھی باب آ جائے, تو عربی والے 10 سبب آپ پڑھاتے ہیں نا مزید فی کے, تو قرآن مجید میں بھی 10 ہی آتے ہیں. تو ہم زیادہ تر 8 تک پڑھا دیتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں نا. تو انشاءاللہ میں 2 کا بھی بتاؤں گی آپ کو, مشکل نہیں ہے, وہ بھی ہم کر لیں گے. تھوڑا سا ان کو ٹچ کریں گے کون سے باب ہیں جو 9 اور 10 ہیں, تو ان کو بھی ٹچ کر لیں گے. اچھا, اب یہاں پہ آپ کا یہ مجہول مکمل ہو جاتا ہے. اسے مارا جاتا ہے, اسے مارا جاتا ہے, کیا ترجمہ ہوگا؟ یدربو. یدربو ایک آدمی ہے نا, یدربو وہ مارا جاتا ہے نا. یدربو کیا ہوگا؟ وہ مارا جاتا ہے. مارا جاتا ہے جی. اسے مارا جاتا ہے کیا ہوگا؟ وہ بھی یدربو ہوگا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ مارا جاتا ہے یا اسے مارا جاتا ہے. انہیں رزق دیا جاتا ہے. یرزقون. یرزقون ہو جائے گا. یدربو اس سے مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ مارا جاتا ہے. وہ میں نے اس لیے کہا تھا کہ وہ مارا جاتا ہے, میں فائل آ جاتا ہے وہ, تو وہ مارا جاتا ہے اور اس سے مارا جاتا ہے میں کوئی فرق نہیں ہے, کیونکہ ضمیر ہی بن رہی ہے نا. بن تو ضمیر ہی رہی ہے نا اندر والی, ہوا ہی بن رہی ہے. تو وہ مارا جاتا ہے یا اس سے مارا جاتا ہے, سیم ہے. یرزقون انہیں رزق دیا جاتا ہے یا وہ رزق دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے, سمجھ آئے؟ جو ضمیر ہے اس کا وہ میں بھی ترجمہ کر سکتے ہیں, انہیں بھی کر سکتے ہیں. وہ رزق دیے جاتے ہیں تبھی مجہول ہی ہوگا. وہ لگانے سے اس کا فائل نہیں بن جائے گا. ٹھیک ہے نا, تو وہ رزق دیے جاتے ہیں اور جاتے ہیں. تم سب لوٹائے جاؤ گے. یرجعون. یرجعون آج مسجد کا دروازہ کھولا جائے گا. یفتحون الباب مسجد. دوبارہ بولیں, یفتحون یفتحون الباب یفتحون باب المسجد. 2 غلطیاں ہیں. ہاں, باب المسجد تو آپ نے ٹھیک کر لیا, لیکن الباب سوری, یفتحون باب المسجد. باب المسجد کیوں؟ کیونکہ مضاف ہے, الف لام نہیں لگا سکتے. جب آپ کا فاعل یا مفعول مضاف بن رہا ہو تو پھر الف لام نہیں لگاتے, ویسے آپ لگا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, باجی واحد آئے گا یہاں فعل یفتحو آئے گا نا ٹیچر, یفتحو آئے گا نا. یفتحو. اچھا, اس میں 2 طریقے, الیوم کو آخر میں لگا دیں یا الیوم کو شروع میں لگا دیں, دونوں طرف. الیوم اکملت دینکم ہے نا, شروع میں بھی الیوم آ سکتا ہے. یہ بھی شروع میں آئے گا تبھی مفعول فی ہی بنے گا, اور آخر میں بھی آئے گا تو مفعول فی بنے گا. ٹیچر باب المسجدی کا آپ نے کیا بتایا تھا, اسے دوبارہ بتا دیں. باب المسجد میں آپ الف لام لگا رہی تھی. الباب آپ کہہ رہی تھیں کہ باب المسجدی, باب المسجدی آپ کہہ رہی تھی یفتح الباب المسجدی. کھول نہیں ہوگا, الف لام نہیں آئے گا. یفتحو باب المسجدی. ہاں, کھولا جائے تو گا. ٹیچر دروازہ تو ایک ہی ہے نا. تو ٹیچر بابل, اچھا یفتحو باب یہاں پہ اس پہ دروازے, مطلب یہ مفعول بن کے نہیں آئے گا باب المسجدی, یفتحو باب المسجدی. نہیں, الیوم کھولا جائے گا, مجہول ہے نا, مجہول ہے تو پھر وہ نائب فائل بنے گا جو آپ دمہ لگا رہی ہیں, باب المسجد. اصل میں وہ مفعول تھا, اصل میں وہ مفعول تھا, البابا تھا. تو پھر اس کو جب مجہول بنایا تو مجہول کے اندر اس کو مفعول کو پیش دے دیا. لکھ کے بتاؤں یا صحیح ہے؟ الیوم آخر میں بھی لگا سکتے ہیں, الیوم شروع میں بھی لگا سکتے ہیں, آخر میں لگا سکتے ہیں. سائمہ کوئی ڈاؤٹ ہے اس میں؟ نہیں باجی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, بس آپ نے مضاف پہ کبھی الف لام نہیں لگانا, وہ نائب فائل تو بن رہا ہے لیکن اس پہ نہیں آئے گا. آج مسجد کا یہ ہو گیا, اس مؤنث سے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی. کیا ہوگا؟
لا تقبل لا يقبل نو تقبل نہیں لا مؤنث تقبل تقبل سائمہ نے ٹھیک کہا تھا مؤنث ہے نا لا یقبلو نہیں ہوگا اگر وہ نفس ہے نا یعنی وہ نفس ہے کوئی کسی مؤنث ہے ٹھیک ہے مؤنث کیوں کہا گیا کیونکہ وہ نفس ہے نفس کا مطلب ہے کہ کوئی وہ ہے لا تقبلو کیا آئے گا لا تقبل شفاعت لا تقبلو یقبلو بھی لکھ سکتے ہیں پتہ کیوں لکھ سکتے ہیں جی دونوں فعل لا سکتے ہیں اچھا لا تقبلو یا یقبلو سفارش اچھا اس میں اگر مؤنث لگا ہوا ہے تو تقبلو اور شفاعت آ رہا ہے نا شفاعت کیا بنے گا لا تقبلو منها شفاعت منہا لا اس سے تقبل منہا شفاعت اچھا شفاعت اچھا ٹھیک اب یہ نائب فائل بن رہا ہے شفاعت الشفاعت نہیں لکھا جائے گا منہا شفاعت اچھا ابھی یہاں پر اس کو ہم دو کیوں لا سکتے ہیں یقبلو میں نے بولتا لا سکتے ہیں لا تقبلو لا یقبلو بھی لا سکتے ہیں کبھی آپ دیکھیں گے یقبلو بھی لکھا ہوتا ہے تو اس میں آپ کیا کریں گے لا کیوں آیا ہے کیونکہ آپ کے نائب فائل فعل یا نائب فعل یا فائل یا نائب فائل اور مجہول فعل کے بیچ میں اگر کوئی اور چیز آ جائے تو پھر ہم دونوں لا سکتے ہیں یہ رول ہے یہ جب آپ آگے جا کے تھوڑا سا پڑھیں گے لیکن ابھی اس میں کنفیوز نہ آپ تقبلو کر لیں منہا شفاعت لا تقبلو منہا شفاعت اچھا آگے کیا ہے وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں یقتلون و یقتلون یقتلون وہ قتل کرتے ہیں وہ فائل ہے یقتلون و یقتلون جب کیے جاتے ہیں کیے جائیں گے تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے مجہول آتا ہے یقتلون کی جائے گی یقتلون اوپر سب مجہول آ رہے تھے یقتلون کرتے ہیں یہ یقتلون اس کے اندر ضمیر ہی اس کا نائب فائل بنے گی اور ضمیر ہی فائل بنے گی ٹھیک ہے تم سب سے سوال نہیں کیا جائے گا لا لا تسألون ہاں لا تسألون پہلے پارے میں یہ آتا ہے نا لا تسألون تسألون یہاں پہ وہ ہوگا حمزہ ہوگا تسألون نہ نہیں تم سوال کیے جاؤ گے یا تم سب سے سوال نہیں کیا جائے گا لا تسألو تم ایک سے سوال نہیں کیا جائے گا تم سب سے تسألون مجہول ہے اس کے اندر کون سا نائب فائل ہے انتم انتم ہے اس پر رحم نہیں کیا جائے گا لا یرحمون لا یرحمون یہ ایک بندہ ہے نا اور اگر زیادہ ہوں تو لا یرحمون ان پر رحم نہیں کیا جائے گا لا ترحمون نہیں تم پہ رحم کیا جائے گا تم سب پہ ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر ضمیر ہی اس کا نائب فائل بنے گی فائل نہیں کہہ سکتے اس کو نائب فائل ہوگی کیونکہ مجہول ہے ترحمو یفعلو کے وزن پہ آ رہا ہے مجرم قیامت کے روز اپنے چہروں سے پہچانے جائیں گے یعرف المجرمون یعرف یعرف المجرمون المجرمون بسماہم عرفہ یحرفو ہوتا ہے نا عرفہ یعرفو تو یعرفون یہ ہوگا اس کا مجہول بن جائے گا یعرفو ہوگا صرف کیونکہ مجرمون فائل ہے نا اسم زائد فائل ہے میں اس کے اندر ہی ضمیر کو فائل بنا رہی ہوں اندر نہیں بنے گی آگے مجرمون فائل بن رہا ہے نائب فائل بن رہا ہے یورفو وہ پہچانا جائے گا اور یورف المجرمین مجرمون مجرم پہچانے جائیں گے کیسے پہچانے جائیں گے چہروں کی علامات سے بسیماہم قیامت کے دن بھی ہے نا یوم القیامتی تو یوم القیامتی جو ہے وہ آپ کا نائب فعل بن جائے گا مفعول فیہ بن جائے گا اور مجرمون آپ کا نائب فعل بن جائے گا اور کیا بیچ میں سیماہم بسیماہم تو وہ آپ کا متعلق بن جائے گا اس کو آپ متعلق بولیں گے اس کو آپ مفعول نہیں بولیں گے یا نائب وہ نہیں بولیں گے جی سیما ہم آئے گا آیت اس طرح ہی قرآن پاک کی میں بسیماہم ہے جی ٹھیک ہے بسیماہم کیوں آ رہا ہے سیما
ہاں سے پہلے الف ہے نا ٹیچر, الف یا زبر ہو تو پھر پیش آتا ہے ہاں پہ. تو وہ تو آتا ہے اس کو. سیما جو ہے نا وہ علامتیں ہوتی ہیں نا, اپنے چہروں کی علامتوں سے پہچانے جائیں گے. بی سیما ہم, تو اپنے چہرے کی ایمان. یہ سیما کیا ہے؟ یہ علامتیں یا اپنے چہروں سے. تو یہ جمع ہے نا, تو یہ سیما آیا ہے. اور اس کا اصل لفظ کیا ہوگا؟ اسم ہوگا نا. یہ جمع کس کی ہے؟ اسمن کی جمع ہے سیما. یعنی آپ دیکھیں اسم بھی جو ہوتا ہے وہ علامت ہوتی ہے نا, تو سیما. لیکن مجھے اس کو دیکھنا پڑے گا تھوڑا, یہ کیا لفظ ہے سیما. سیما آگے الف آیا ہے, یہ سیما. اچھا اس کا دی سیما. اچھا آگے کیا تھا؟ کچھ تھا جو گرا ہے یہاں پہ؟ کچھ ہوگا کیونکہ یہ مرکب اضافی بن رہے باجی. تو یہ آپ کا مرکب جاری ہے اور یہ مرکب اضافی ہے, اور یہ جمع ہے سیمان. ہاں اب یہ لفظ کیا ہے اصل وہ دماغ میں نہیں آ رہا. سیماب ہوتا ہے, کیا ہوتا ہے؟ کس پرانے مجید میں پورا لفظ بھی آتا ہی ہوگا کہیں نہ کہیں. چلیے اس کو ڈکشنری میں دیکھیں, اس کا روٹ ورڈ کیا ہو سکتا ہے؟ اچھا یہ وسمن سے بنا ہوا ہے, واس سین میم. وسمن ہوتی ہے علامتیں, وہ ہم نے پڑھا تھا نا جہاں پہ وہ گاڑیوں کا ذکر آتا ہے, گاڑیوں کی نمبر پلیٹس اور وہ نشان زدہ ہاں گھوڑے. نشان زدہ. تو وہاں پر بھی یہ وسمن وسمن کا روٹ ورڈ ہے, اس کا اسمن کا روٹ ورڈ نہیں ہے, اس کا وسمن نشانی علامت. تو اس سے یہ لفظ بنا ہوا ہے سیما. چلیں اس کی اصل کیا ہے؟ یہ کتاب عنقریب پڑھ لی جائے گی. سیقرأ الکتاب کتاب. سیقرأ الکتاب کتاب ہوئے گا. سیقرأ ہونا چاہیے, اور حاضہ بھی لگائے نا, یہ ہے نا حاضل کتاب. حاضل کتاب, یہ کتاب عنقریب پڑھ لی جائے گی. سیقرأ حاضل کتاب. تو حاضہ جو ہے اگر کتابو مرفوع ہے تو حاضہ بھی مرفوع ہے, نائب فاعل ہے. اصل نائب فاعل تو مضاف ہی ہوتا ہے, اسی کے اوپر علامت بھی آتی ہے. یہ آپ کا مرفوع ہے تو اس وجہ سے الکتابو میں مرفوع ہے. ٹھیک ہے, سیقرأ عنقریب پڑھ لی جائے گی. سیقرأ حاضر کتاب. حاضل کتاب. اس کو سمجھ اس میں دہرایا, میں نے کہا تھوڑا سا ریویژن ہو جائے, پھر یہ تو آسان ہے جو آج ہم کرنے جا رہے ہیں. مضارع کے تغیرات پڑھیں بیٹا, علم پڑھو. فعل ماضی تو مبنی اسماء کی طرح اپنی شکل تبدیل نہیں کرتا, لیکن فعل مضارع اپنی نارمل شکل کے علاوہ مزید شکلیں اختیار کرتا ہے. ان شکلوں کو ہم مضارع خفیف اور مضارع اخف دو عنوانات کے تحت سمجھنے کی کوشش کریں گے. ابھی آپ نے یہ خفیف اور اخف کو جاننا ہے کہ یہ کیا ہے. جی خفیف کسے کہتے ہیں اور جی اخف کسے کہتے ہیں؟ خفیف ہلکا اور اخف بہت سب سے ہلکا. اخف زیادہ ہلکا, سب سے زیادہ ہلکا. نہیں, یہ ٹرم جو یوز ہوتی ہیں نا, یہ آپ کا مجزوم اور چھپا ہوا ٹیچر منصوب اور مجزوم ہاں کے لیے. اس کے لیے یوز ہوتی ہیں. مضارع کی 3 شکلیں ہوتی ہیں نا, 3 موڈز ہوتے ہیں. ایک تو مرفوع ہوتا ہے وہ, دوسرا وہ منصوب ہوتا ہے, تیسرا وہ مجزوم ہوتا ہے. مجرور نہیں ہوتا. اسم جو ہوتا ہے مرفوع ہوتا ہے, منصوب ہوتا ہے, مجرور ہوتا ہے. یہ مرفوع, منصوب اور مجزوم ہوتا ہے. تو خفیف کیا ہو گیا؟ مجزوم. اور یہ کیا ہو گیا؟ اخف کیا ہو گیا؟ یہ مجزوم ہوتا ہے, وہ منصوب ہوتا ہے. اخف جو ہوتا ہے یہ مجزوم ہوتا ہے, اور یہ میں خود اس میں کنفیوز ہوتی ہوں, ابھی تک ہوتی ہوں, اس لیے میں ان کو چھیڑتی نہیں ہوں, اسٹوڈنٹ کو بولتی ہوں دوسرے یاد کرو. تو مضارع خفیف تب ہوگا جب وہ منصوب ہوگا. آئی تھنک سو کہ آگے جا کے دیکھ لیں گے. اچھا آگے پڑھو. جی بالکل. سب سے پہلے یہ نوٹ کریں کہ عربی زبان میں کچھ حروف ایسے ہیں جو فعل مضارع سے پہلے آ کر فعل مضارع کی شکل تبدیل کر دیتے ہیں. یعنی فعل مضارع کی گردان کے مختلف صیغوں میں کچھ تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں. ان مختلف تبدیلیوں کو سمجھنے کے لیے ہم فعل مضارع کی
کسی بھی گردان کو 3 قسم کے صیغوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. پہلی قسم کے صیغے یفعلو، تفعلو، تفعلو، افعلو، نفعلو. اس میں 2 دفعہ تفعلو آیا، ٹھیک ہے. اور اس کو اس کے 2 نام ہوتے ہیں. ایک میں تو اس کو ایزی گروپ کہتی ہوں، یہ ایزی گروپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کو افعال اربع بھی کہتے ہیں. اس میں سے آپ تفعلو کو نکال دیں تو 4 رہ جاتے ہیں. تفعلو ڈبل ہے نا، تو ایک دفعہ لکھیں تو 4 ہے. بہرحال آپ اس کو ایزی گروپ کہیں. یہ بہت ایزی گروپ ہے. اس کو آپ نے مجزوم کرنا، منصوب کرنا ہے. آپ کو علامت نظر آ رہی ہوتی ہے کہ یہ مرفوع ہے، پیچھے حرف دیکھ لگانا ہے اور اس کو مجزوم یا منصوب کر دینا. تو یہ بہت ہی ایزی گروپ ہے. دوسرے قسم کے صیغوں میں کیا ہوتا ہے؟ یفعلانی، تفعلانی، 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 یفعلون، تفعلون، تفعلین. ٹھیک ہے، یفعلون، تفعلون اور تفعلین. تو یہ جو ہوتے ہیں نا تفعلین، یہ سارے آپ کو کیا لگ رہے ہیں؟ کون سے صیغے ہیں؟ یہ مثنیٰ کے ٹیچر. نہیں، سارے تو مثنیٰ کے نہیں. حاضر کا ہے. یفعلانی، تفعلانی، یہ فعلانی مثنیٰ اور مستعار، جمع. یہ 4 مثنیٰ کے ہیں. اور مثنیٰ یہ کے والا 2 جو ہے جمع کے 2 جمع کے ہیں. ایک غائب اور کا، ایک ایک حاضر کا. ایک 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 واحد ایک حاضر واحد کا، مؤنث. واحد مؤنث، واحد حاضر، واحد مؤنث حاضر کا، ٹھیک ہے نا. واحد مؤنث. انتی ضمیر ہوتی ہے اس میں تفعلین. تو یہ آپ کا کیا ہے؟ یہ صیغے جو ہیں ان کے اندر جو بھی نون آ رہے ہیں وہ نون اعرابی کہلاتے ہیں، اور وہ نون گر جاتے ہیں، اس لیے ان کا الگ گروپ بنایا گیا. پہلے والے میں دمہ آتا ہے سب پہ، ایزی گروپ کہتے ہیں اس کو جن پہ دمہ آتا ہے. دوسرے والے میں نون اعرابی آتا ہے. یہ نون اعرابی نون کے برابر، یہ دمے کے برابر ہی ہوتا ہے. اس دمے کی جگہ جو ہوتا ہے یہ نون لگایا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پہ اعراب الحرکت آ رہا ہے، یہاں پہ اعراب الحرف آ رہا ہے. صحیح ہے. تیسری قسم کے صیغے جو ہیں ان میں یہ ہوتے ہیں مبنی کے. ان میں نون جو ہوتا ہے یہ آپ یفعلنا، کا، تفعلنا. ہاں، یہ نون جو ہوتا ہے یہ ضمیر ہوتا ہے. یہاں پہ نون جو ہے وہ دمے کی علامت ہے. ضمیر کیا ہے؟ اس سے پہلے ہے. یہ جو الف ہے یہ ضمیر ہے، ٹھیک ہے. ہما، انتما، انتما اور انتما، یہ ساری ضمیریں ہیں. یہ اس کے کیا بن رہے ہیں؟ فاعل بن رہے ہیں، فعل کے. بٹ یہ نون جو ہے یہ رفع ہونے کی علامت ہے. جب یہ نون گرے گا تو پھر جو آپ حرف لگائیں گے وہ فعل ویسا بن جائے گا، مجزوم بن جائے گا یا منصوب بن جائے گا. اچھا، اس کے بعد تیسری قسم کی تو یہ نون نسوہ والے صیغے ہیں. یہ تو ٹس سے ان کو مبنی کہتے ہیں. مبنی صیغے ہیں. یہ والے نون اعرابی والے صیغے ہیں. اور یہ والے کتنے صیغے ہیں؟ یہ 4 ہیں، 3 7 ہیں، اور یہ 2 ہیں، اور پہلے والے 5 ہیں. تو کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 14 ہو گئے نا. 14 ہو گئے. تو انہوں نے سارے کے سارے دے دیے یہاں پہ. فعل مضارع جب خفیف یا اخف ہوتا ہے، خفیف الگ ہے، اخف الگ ہے، دونوں کے میننگ الگ ہیں. تو ان 3 قسم کے صیغوں میں کیا تبدیلیاں واقع ہوتی ہیں، اور وہ کون کون سے حروف ہیں جو فعل مضارع کو خفیف یا اخف کرتے ہیں؟ ان سوالوں کے جوابات کے لیے اب ہم باقاعدہ ان عنوانات کا مطالعہ کریں گے. ٹھیک ہے، یہاں سے بھی کل. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. اوف، بے قابو ہو رہے ہیں ہاتھ. بہت آگے چلے گئے. ہم ایڈوانس لیول پہ چلے گئے ہیں. 1 منٹ، تھوڑا سا پیچھے کرنا پڑے گا. پیج نمبر دیکھا نہیں تھا. پیج 154 پہ ہم چلیں قریب 154 پیج ہے، تب بتا دیں.
قریب ہی ہیں پہ یہاں پہ نمبر لکھا ہوتا ہے نا ٹاپ پہ 154 159 ہے ٹیچر. بس آنے والے میں کہہ رہی ہوں پھر نہ میرے ہاتھ ادھر ادھر ہو جائیں گے. 154 چلے آ گیا. تو مضارع خفیف پہلے پڑھا رہے ہیں آپ کو, ہم نے یہاں تک پڑھ لیا تھا اوپر, ٹھیک ہے. اب یہ پڑھتے ہیں مضارع خفیف, پڑھیے. فعل مضارع جب خفیف ہوتا ہے تو مضارع کے 3 قسموں کے صیغوں میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ درج ذیل ہے. ایک پہلے قسم کے صیغوں میں لام کلمے پر آنے والی پیش زبر میں تبدیل ہو جاتی ہے. خفیف کا یعنی مطلب پھر یفعل منصوب ہوا نا, مضارع منصوب ہے نا, زبر آتی ہے نا, افلا نفلا ہو جاتی ہے, منصوب ہوا. میں نے صحیح بتایا تھا, خفیف منصوب, اور اخف جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, مجزوم. مجزوم. تو اس کو تھوڑا سا اگر آپ یاد کرنا چاہتے ہیں تو یہاں فا آ رہی ہے, یہاں با آ رہی ہے منصوب میں, تو اس کو تھوڑا سا بنا لیں لنک کوئی آپس میں. اور اخف جو ہوتا ہے وہ مجزوم ہوتا ہے. اخف میں آخر میں وہ آ رہی ہے, سکون آ رہی ہے, تو مجزوم میں بھی سکون آتی ہے. اس طرح سے شاید مجھے بھی یاد ہو گیا, ابھی مجھے ہمیشہ اس میں کنفیوژن رہتی ہے. اچھا, اب اس میں آپ نے کیا کرنا ہے, یفعل تفعل یہ سارے ہو گئے, یفعل تفعل سے 5 سیغے. پھر دوسروں میں کیا ہوتا ہے, دوسری قسم میں نون اعرابی گر جاتا ہے, اور تیسرے میں تو ٹس سے مس نہیں ہوتا, ویسے ہی رہتا ہے, چاہے جازمہ آئے یا وہ, چاہے رفعی حالت ہو چاہے نصبی ہو جری ہو, ایک ہی رہتا ہے مضارع. رفعی میں بھی یفعلنا ہوگا, نصبی جری میں بھی یفعلنا ہوگا, نصبی اور جزمی میں بھی. اچھا آگے پڑھیے. کچھ حروف ایسے ہیں, کچھ حروف ایسے ہیں جو مضارع کے شروع میں آ جائیں تو مضارع کو خفیف کر دیتے ہیں. یہ حروف درج ذیل ہیں, لن, ان, کئی, اذن, حتی, لی. چلیے اب یہ 4 کتنے ہیں یہ, اس میں سے 4 ہی پڑھائے جاتے ہیں, لن, ان, کئی اور اذن. یہ جو حتی ہے نا اور لی ہے نا, لی تو حرف جر ہے, حتی جو ہے یہ بھی حرف جر ہی ہوتا ہے. یہ حرف عطف میں بھی آتا ہے, حرف جر میں بھی آتا ہے, دونوں طرف آتا ہے یہ حتی. تو حتی مطلع الفجر, تو مطلع زیر کیوں آ رہی ہے, کیونکہ حتی حرف جر, حتی مطلع الفجر. اور لی آپ کو پتہ ہے ویسی حرف جر ہوتا ہے. اب اصل حروف تو یہی ہیں 4, ٹھیک ہے, بٹ حتی اور لی کے بیچ میں کچھ آتا ہے ایسا حرف جو مضارع اور حتی کے بیچ میں, کہ وہ مجزوم کرتا ہے. اس کے بیچ میں ان آئے گا, حتی اور مضارع کے بیچ میں ان آئے گا, تو وہ ان تو پہلے سے ادھر لکھا ہوا ہے, اور لی اور مضارع کے درمیان میں بھی ان ہی آتا ہے, تو وہ بھی کیا ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے. تو اصل حروف کیا ہو گئے, وہ 4 ہی ہیں. یہ 6 اس لیے آپ کو بتایا گیا کہ کیونکہ یہ بھی ان کے بعد میں مضارع جو ہوتا ہے مجزوم بھی ہو رہا ہوتا ہے, منصوب بھی ہو رہا ہوتا ہے, مجزوم نہیں ہوتا, منصوب بھی ہو رہا ہوتا ہے. مرفوع ہوتا ہے, پھر جب حتی آتا ہے اور بعد میں مضارع آتا ہے تو وہ منصوب ہو جاتا ہے, کیونکہ بیچ میں ان چھپا ہوتا ہے, ہڈن ہوتا ہے. آگے پڑھیے. مندرجہ بالا حروف میں سے پہلے 4 اصلاً مضارع کو خفیف کرتے ہیں, جبکہ آخری 2 کے بعد ان حرف محذوف سمجھا جاتا ہے, جس کی وجہ سے مضارع خفیف ہوتا ہے. ان حروف کی تفصیل درج ذیل ہے. دیکھا وہ پہلے میں نے بتا دیا اوپر. اب یہ لن ہے, اصلی حروف کون سے ہیں, اس کا استعمال بتایا جائے گا آپ کو, اور پھر آپ کو بتایا جائے گا لن کے بعد دوسرا جو ورڈ ہے اس کا بتایا جائے گا. چلیے پڑھیے. مخصوص ہو جاتے ہیں. آپ کی آواز کٹ گئی تھی, میں پڑھ دیتی ہوں. جی حرف لن کے دوبارہ اوپر, پڑھ دیجیے. ہاں دوبارہ پڑھ لیں. حرف لن کے اپنے کوئی الگ معنی نہیں ہے, لیکن جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتا ہے تو اس میں 2 طرح کی معنوی تبدیلی لاتا ہے. ایک, اس میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے. نمبر 2, اس کے معنی مستقبل کے ساتھ مخصوص ہو جاتے ہیں. یہ لفظی تبدیلی نہیں ہے. لفظی تبدیلی کیا ہے, وہ زبر لیتا ہے, یہ لفظی تبدیلی ہے, ٹھیک ہے.
یہ معنوی تبدیلی ہے، اس میں زوردار نفی پیدا ہوتی ہے، اس کے معنی مستقبل میں چینج ہو جاتے ہیں، پریزنٹ میں نہیں کر سکتے. اس کے معنی ہاں ہاں 2 میننگ ہوتے ہیں. کرے گا بالکل. لن یفعل وہ ہرگز نہیں کرے گا. دیکھا یہاں پہ دونوں میننگ آ رہے ہیں، کیونکہ یہ ابھی لن نہیں آیا، مضارع جو ہے یہ معروف ہے، دونوں میننگ آ رہے ہیں. بٹ جب لن آئے گا حروف نصب میں سے کوئی آئے گا تو اس کے معنی فیوچر میں ہو جائیں گے. خاص طور پہ لن آئے گا، ٹھیک ہے، تو مستقبل کے معنی میں کر دے گا، زوردار نفی کرے گا، ہرگز نہیں. اور تیسری چیز کیا ہوگی، اس میں لفظی تبدیلی آئے گی، وہ زبر لے گا. یہ ساری پرانی مثالیں ہیں، ان کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہاں کا لن یوز ہوا، کیا کیا تبدیلی آئی ہے. اس میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے مجھے. ان حرف مصدر ہے، ان کا پڑھنا ٹھیک ہے. ان اسے حرف مصدر کہتے ہیں کیونکہ یہ فعل کے ساتھ مل کر مصدر کے معنی دیتا ہے. مثلاً یذہبا، ٹھیک ہے نا، این یذہبا. تو اب یہ کیا بن جائے گا، مصدر. مصدر کیا ہوتا ہے، ذہبا، اسی فعل کا مصدر بنے گا. یذہبو، ذہبا یذہبو ذہابن، ٹھیک ہے نا. تو یہ ذہابن مصدر کا معنی دے گا. اور جب مصدر میں چینج ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، اس کو پھر آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں. جب وہ مصدر کے معنی میں، تو مصدر تو کچھ بھی بن سکتا ہے نا، مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب بھی، مجزوم بھی، جو بھی ہو سکتا ہے، تو مجرور بھی ہو سکتا ہے، پھر آپ اس کو کچھ بھی بنا سکتے ہیں. لیکن ابھی آپ اتنا یاد رکھیں کہ جب ان کے بعد فعل مضارع کا کوئی بھی صیغہ آئے گا، ٹھیک ہے، ان کے بعد ایک تو ان ہوتا ہے نا مضمرہ، جو چھپا ہوا ہوتا ہے، جو حتی اور لی اور مضارع کے درمیان چھپا ہوتا ہے. یہ تو آپ کا اصل والا ہے نا، ان تو اصل والا ہے. لن کے بعد یہ 4 حرف جو ہوتے ہیں یہ اصل ہوتے ہیں. اب یہ کیا ہے، یہ مصدر کے معنی میں چینج ہو رہا ہے. ذہاب، میں نے اسے جانے کا حکم دیا، جانے کا. اب جانا کیا ہے، یہ مصدر ہے، مصدری معنی میں ہو گیا، جانے کا حکم دیا جائے. اصل میننگ کیا ہے، میں نے اسے حکم دیا کہ وہ جائے، کہ جائے، بٹ میں نے اسے جانے کا حکم دیا. اس کا مثل ذہابن ہے نا ٹیچر، ذہابن ہے نا، تو ذہابن تبھی جانے کا معنی آ رہا ہے نا، میں نے اسے جانے کا معنی دیا، عبادت کرنے کا معنی دیا. ان نعبدہ، کہ ہم عبادت کریں اس کی. ترجمہ کیا ہوگا، کہ ان کا مطلب کہ ہوتا ہے، ان نفی کا معنی دے رہا، ان کے کا معنی دے رہا ہے، تاکہ کا معنی. ہم عبادت کریں اس کی، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کا حکم دیا. عبادت کرنا، کہ ہم اس کی عبادت کریں. تو یہاں پر مصدر کیا بن جائے گا، عبدا یا عبدو، کیا ہوتا ہے، عبادت، عبادتن ہوتا ہے نا، عبادت ہوتا ہے نا. ہاں بس آگے آ جائیں، بس ابھی اتنا ہی سمجھتے جائیں. امرت ان اعبد اللہ، عبادت کرنے کا، عبادت کرنے کا معنی آ رہا ہے. مصدر جو ہوتا ہے اس کا معنی عبادت کرنا، اس کے آخر میں ہمیشہ نہ آتا ہے ترجمے میں، مصدر کے معنی میں. کھانا پینا، سونا جاگنا، عبادت کرنا. اب اس کو عبادت کرنے کو تو ہم نہیں کر سکتے نا، جیسے کھانا پینا کر لیتے ہیں، تو اس کے آگے کرنا لگائیں گے. اور جانا، جانے ہے نا، اس میں نون الف نہ لگا سکتے ہیں، اس میں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا آگے آگے بھی پڑھوں، اگلی مثال میں بھی ہاں، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرۃ. اس میں بھی یہی ہے، یہ آپ کا پتہ ہے، آپ کو یہ آپ کو پتہ ہے، مبتدا بن رہا ہے، اسم انہ بن رہا ہے. یہ یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے تم کو. ان تذبحون کا نون گرایا ہے نا ٹیچر، نون گرایا یہاں، یہ جمع کا صیغہ تھا. جب بھی واو آئے نا تو آگے الف آ جائے اور پیچھے علامت مضارع بھی ہو تو پھر آپ نون سمجھ لیں گرا ہوا ہے وہاں پہ. علامت مضارع کے ساتھ جب واو آتا ہے نا، ایک تو واو آتا ہے نا کفرو، ہے نا. اب اس میں کیا ہے، واو جو ہے وہ آپ کا نون نہیں گرا ہوا، یہاں سے نون نہیں گرا ہوا. لیکن جب علامت تکفرو ہوگا تو پھر آپ کا کیا ہوگا، وہاں پہ علامت مضارع یکفرو ہوگا یا تکفرو ہوگا. تو پیچھے جب ان یا لن کے ساتھ آئے تو اس کا بس مطلب ہے کہ نون گرا کے جمع بنائیں. بالکل، اور اس کا جو ہے وہ فاعل ہوگا، ٹھیک ہے، وہ ضمیر جو ہوگی وہ فاعل ہوگی اس کے اندر.
نون گرا ہوا ہے اور اب مضارع مجزوم ہو رہا ہے یا منصوب ہو رہا ہے، اس کا تعلق پیچھے والے حرف سے ہوگا. اب یہ حروف ناصبہ میں سے ہے تو یہاں پہ مضارع منصوب ہو رہا ہے. دونوں صورتوں میں نون ہی گرے گا. ٹھیک ہے، تو پھر جو حرف ہوگا اسے پہچان لیں. مظلوم ہوگا تب بھی نون گرے گا. تو ان تذهبوا کرنے کا، ذبح کرنے کا حکم دیا. ایک گائے، بقرتن. اگر صرف گائے ہوتا تو البقرہ ہوتا، بقرتن ایک گائے. چلیں آگے پڑھیے. تو یہ کیا بنے گا پھر؟ یامرکم، اللہ یامرکم فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ خبر بن رہی ہے نا پوری انا کی. تو انا کی خبر جب یہ بنے گا تو یہ فعل ہے، فاعل اس کے اندر ہی ہے. اور ٹھیک ہے، ہاں کم جو ہے وہ اس کا مفعول ہے. ہاں، اس ہوا ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ پیچھے اللہ کی طرف جا رہی ہے. اللہ کی طرف. ہاں، تو وہ یہاں پر آپ کا ہوا ہے فاعل، کم مفعول ہے، اور ان تذهبوا بقرتن کہ تم ذبح کرو ایک گائے کو. تو یہ بقرتن جو آ رہا ہے یہ آپ کا تمجیز آ رہا ہے. ٹھیک ہے، منصوب کیوں آ رہا ہے؟ منصوب اسم بہت سارے ہوتے ہیں، مفعول بھی ہوتا ہے، مفعول بھی جسے کہتے ہیں. پھر اسی طرح سے یہ یہاں جب جملہ فعلیہ ہوگا تبھی وہ ہوگا، ورنہ تو یہ بقرتن کچھ اور بھی بن سکتا ہے نا. جملہ فعلیہ میں کیا کیا بنے گا؟ جملہ فعلیہ میں یہ مفعول بھی ہی بنے گا، آپ کا حال بھی بن سکتا ہے، اور ابھی میں نے تمجیز کا وہ بھی بن سکتا ہے، کیونکہ یہ واحد ہے نا. تمجیز واحد ہوتی ہے، منصوب ہوتی ہے اور نکرہ ہوتی ہے. تو جب ایسا کوئی اسم دیکھیں جو واحد بھی ہے، منصوب بھی ہے، نکرہ بھی ہے، تو اس کو آپ تمجیز بنا دیں، حال نہیں بنا سکتے. تو یہ کیا بن جائے گا؟ یہ اس کا سیکنڈ مفعول بن جائے گا، مصدر بن کے ان تذهبوا سیکنڈ مفعول بن. چلے آگے. عسیٰ ان تکرہوا، ٹھیک ہے. پھر ان تذبحوا یہاں پہ جو ہے انہوں نے مصدر بنایا ہے نا. ہاں مصدری معنی. مصدری معنی میں ہو گیا نا، ذبح کرنے کا معنی دے رہا ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ کیا بنتا ہے وہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی. ابھی صرف یہ دیکھیں کہ یہ مصدر بن جاتا ہے، اور مصدر بن کے منصوب ہے. یہاں پہ ان آنے کی وجہ سے یہ منصوب ہے. مصدر تو مرفوع بھی ہو سکتا ہے، منصوب مجرور سب ہو سکتا ہے نا. تو یہاں پر یہ منصوب ہے. ان تذهبوا اسم منصوب ہے، تو اس لیے یہ مفعول بنے گا، پیچھے فعل آ رہا ہے. تو ایک مفعول تو کم بن جائے گا اور ایک یہ بن جائے گا، دو مفعول. کہیں کہیں پہ یہ صرف کیا ایک ہی مفعول بنتا ہے. جس فعل کو دو مفعول چاہیے اس کو پھر کیا ہوتا ہے، یہ دوسرا مفعول بنتا ہے. اس کو دو مفعول چاہیے، یا امر یا امرکم. آگے. عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. سورہ بقرہ کی آیت. ہاں، عسیٰ کا استعمال ہم انشاءاللہ بہت جلدی پڑھیں گے. عسیٰ جو ہوتا ہے اس کا اسم بھی بن سکتا ہے اور اس کا فاعل بھی بن سکتا ہے. یہ دونوں طرح سے یوز ہو جاتا ہے. یہ کانا کی طرح اس کا اسم، یہ بھی کانا کے بیان بائیوں میں سے ہوتا ہے نا. تو کانا کا اسم بھی ہو سکتا ہے اور کانا کا فاعل بھی ہو سکتا ہے. تو پھر جب یہ تاما ہوتا ہے تو فاعل ہوتا ہے، اور جب یہ ناقص ہوتا ہے تو پھر اس کا اسم ہوتا ہے. کانا ناقص ہوتا ہے نا، کانا تاما بھی ہوتا ہے، دو طرح سے آتا ہے. کانا جو فعل ہے یہ اصل میں تو ناقص ہے، اس کا اسم ہوتا ہے اور خبر ہوتی ہے جملے میں آگے. اور اگر کاما تاما ہو تو پھر اگلا والا جو ہوتا ہے اس کا فاعل بن جاتا ہے. اسی طرح یہ عصا اس کی بہنوں میں سے ہے، تو اس کے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا آگے یہ ابھی ان تکرہوا اس کا فاعل بن رہا ہے، مفعول نہیں بن رہا، فاعل بن رہا ہے کیونکہ یہ کانا تاما ہے. بہرحال یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ ابھی ریسنٹلی میں نے اس میں پڑھائی ہیں مدینہ بکس میں کہ عصا دو طرح کا ہوتا ہے، کانا بھی دو طرح کا ہوتا ہے، کانا تاما ہوتا ہے، اور انشاءاللہ جب اپنے وقت میں آئیں گے تو وہ شیئن. اچھا شیئن کیا بنے گا یہاں پر؟ یہ آپ کا وہ بنے گا، یا تو حال بنے گا. اچھا یہاں جب وہ فاعل بن گیا تو یہ اس کا اچھا فاعل بنے گا. تو شیئن کچھ بھی، یعنی کوئی چیز بھی، وہو خیر لکم، اور وہ بہتر تمہارے لیے. تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو لیکن وہ کیا ہوتی ہے، وہ آپ کی، اس کو مفعول ہی بنا لیں فی الحال. اور وہ آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم، اور وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے. تو یہ مبتدا ہے، شرن جو یہ خبر ہے، لکم جو ہے وہ آپ کا متعلق خبر ہے، یہ جملہ اسمیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں.
اور اسا جو ہے یہ تامہ ہے تو اس کے ساتھ اس کا فاعل بن جائے گا، اس کو مفعول بنا لیں. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس میں کیا ہوا ہے؟ واللہ یعلم تو یہ ٹیچر اسی جملہ آیت اس میں کا، ہاں اسی آیت کا حصہ ہے. نہیں میں سوچی تھی اس میں کہاں آنا ہے. اچھا آگے پڑھیے. جی ٹھیک ہے ہم. آگے ایک بات اور نوٹ کر لیں یہاں پہ، ایک بات آپ نوٹ کر سکتے ہیں، وہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ کانا کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کانا فعل ناقص ہوتا ہے، اور فعل ناقص کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں صرف زمانہ ہوتا ہے، کام نہیں ہوتا ہے نا. جی اس میں کیا ہوتا ہے؟ زمانہ ہوتا ہے تھا، ہے نا، ہے کچھ بھی ترجمہ جی کر سکتے. اس میں کام نہیں ہوتا، تو یہ فعل ناقص کہلاتا ہے. اور فعل ناقص جو ہوتا ہے کانا، اس کے جتنے بھی بہن بھائی ہیں ان کا یا تو اسم ہوتا ہے یا ان کی خبر ہوتی ہے. یہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتے ہیں کانا وغیرہ. پھر کانا دو قسم کا ہوتا ہے. ایک کانا جو ہوتا ہے جو جس کا اسم اور خبر ہوتی ہے، آگے جملہ اسمیہ آ رہا ہے، وہ کانا کون سا کہلاتا ہے؟ وہ تو کانا ناقص ہے نا، ناقصہ. اور ایک ہوتا ہے کانا تاما، جس کے بعد جیسے اس کے بعد اس کا فاعل آ جاتا ہے کانا کا فوراً، اور فاعل آنے کے بعد اس کا مفعول آ جاتا ہے. تو وہ والا جیسے اسا کا یہاں پہ آگے نا فاعل، تو یہ اسا اسی کے بہن بھائی میں سے، تو یہ تاما کہلا رہا ہے. تو اس طرح کانا بھی تاما ہوتا ہے، ناقصہ ہوتا ہے. ناقصہ تب ہوتا ہے جب اس کے آگے جملہ اسمیہ آتا ہے، اور تاما کب ہوتا ہے؟ جب اس کے آگے اس کا فاعل آتا ہے، جب وہ ایز آگے جو ہے اس کا فعل، جب یہ فعل کا کام کر رہا ہوتا ہے تاما کہلاتا ہے. تو اس کے آگے جو ہے پھر اس کا فاعل آتا ہے. تو بس اتنا سب کر لیں، آگے چلتے ہیں. اور ربا سب اونا ہوبن، تو یہ کیا ہے؟ ربا کیا ہوتا ہے؟ باجی سوری، میں ربا وہ پچھلی بات جو آپ بتا رہی تھی تھوڑی سی مس ہو گئی. کانا کے بعد اگر اس کا فاعل آ جائے تو اسے تاما کہتے ہیں، تو ناقصہ کا تھوڑا سا بتا دیں. ناقصہ جملہ، کانا ناقصہ جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے، اوکے اس کا اسم اور خبر ہوتی ہے آگے. جیسے انا جملہ اسمیہ پہ داخل ہوتا ہے نا، ٹھیک تو ہے. اسی طرح کانا بھی داخل. آپ کو پتہ ہے کانا کا اسم مرفوع ہی رہتا ہے اور خبر منصوب ہو جاتی ہے نا، ہے نا، یہ تو پتہ ہے آپ کو نا. انا کے الٹ عمل کرتا ہے. اور تاما جو ہوتا ہے اس میں پھر جو آگے آ رہا ہے نا، جیسے یہ مصدر آ رہا ہے، تو یہ مصدر اس کا فاعل بنے گا. پھر کانا تاما کا فاعل بنے گا. اور یہ جو کانا ہوتا ہے تاما، اس کا فاعل بن جاتا ہے یہ مصدر. اور یہ جو ہے نا، اس کو میں نے آپ کو مفعول کہہ دیا، لیکن یہ مفعول نہیں بن رہا، اس کا مفعول نہیں ہوتا. تو ان تک رہا اس کا فاعل بن جائے گا. اچھا بہرحال جب ہم اس کو کریں گے نا، قرآن مجید میں تطبیق کریں گے، تو انشاءاللہ وہاں پہ بھی کلیئر ہو جائیں گی چیزیں، کیا بن رہا ہے شیئن یا کیا ہو رہا ہے. اچھا الربا جو ہوتا ہے سود کو کہتے ہیں 70 ہوبن. کیا ہے؟ گناہ. ہوبن اسمن بھی گناہ ہوتا ہے نا، زمبن بھی گناہ ہوتا ہے، ہوبن بھی کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے. تو اس کے 70 گناہ ہوتے ہیں. 70 جو ہے یہ عدد ہے اور یہ معدود ہے. 70 اور یہ عدد جو ہے 11 ہے. اج سروہا ان ینکح الرجل امہ. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ اج سروہا فلو کے وزن پہ آ رہا ہے نا، تو ہاں سب سے کم کہ وہ نکاح کرے کس سے؟ وہ نکاح کیا جائے الرجل آدمی کا اس کی ماں سے. سب سے کم، سب سے اب یہ اس کا روٹ یسر سے ہے نا، انما العسر یسرا، تو ایسر بن رہا ہے یا فلو کے وزن پہ. اسم ہے، مضاف ہے، اور ہا جو ہے مضاف الیہ ہے. این کہا کہ نکاح کرے آدمی اپنی ماں سے، یہ سب سے کم اس کا گناہ ہے. سب سے کم گناہ جو ہے وہ آدمی اپنی ماں سے ہی نکاح کر لے، یہ اس کا ربا کا. سوچیں کتنا بڑا 70 گناہ ہے اس کے، 70 گناہ ہے. اب سب سے کم کیا ہے؟ وہ یہ ہے. اچھا آگے کیا ہے نمبر؟ الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ. الاحسان ان تعبد اللہ ان تعبد. اب یہ کیا بنے گا؟ اس کا مصدر بن کے کیا بن جائے گا؟ اس کی صفت بھی بن سکتا ہے اور تو کچھ نہیں بن سکتا، کیونکہ
الحسانو کو اگر مبتدا بنائیں تو پھر ان تعبدو اس کی خبر بن سکتا ہے, ٹھیک ہے, یا پھر اس کی صفت بن سکتا ہے. تو یہاں پہ اس کو مبتدا بنا لیں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ آپ کا شروع میں آ رہا جملے کے معرف ہے. ان تعبد اللہ, یہ پورا آپ کا جملہ بن گیا ان تعبدو, لیکن یہ پورا جملہ جو ہے یہ مصدر کے معنی میں ہوگا, پورا جملہ ہی مصدر کے معنی میں ہوگا. اللہ مفعول ہے, تعبدو اس کے اندر ایک فاعل ہے کہ تم عبادت کرو اللہ کی. کأنہ کا تراہو, اب کأنہ کیا ہے, اس کا اسم ہوتا ہے, خبر ہوتی ہے, تو تراہو اس کی خبر بن جائے. گویا کہ اسے دیکھ رہے ہیں. ہاں, ہو کی ضمیر اللہ کی طرف جائے گی. تو احسان کیا ہے, احسان کا معنی کیا بتایا جاتا ہے کہ جیسے تم ایسی عبادت کرنا جیسے کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. دیکھ رہے ہیں. تو یہ احسان کا لیول ہے. تو ہم کس لیول پہ نماز پڑھتے ہیں؟ احسان کا اصل مطلب ہوتا ہے حق سے زیادہ دینا, جی حق سے زیادہ دینا. تو اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے اس سے زیادہ دینا ہے, ماں باپ کا جو حق ہے اس سے زیادہ دینا ہے, رشتہ داروں کا جو حق ہے اس سے زیادہ دینا ہے. تو اس کو الاحسان کہتے ہیں. تو نماز میں تو ایٹ لیسٹ کام ہم اس کا مسا ہمارا جو ہونا چاہیے نا کہ تم اچھا. پھر اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے, وہ یہاں پہ نہیں بتایا گیا, کہ اگر یہ تم نہ کر سکو کہ کاننا کا ترا ہو, تم اس کو دیکھ رہے ہو, تو پھر یہ تو سوچ لو کم از کم کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. کاننا کا یرا, کاننا کا یرا, انہو یرا, وہ پوری حدیث ہے نا, پوری حدیث ہے. تو حدیث تو ہم یاد نہیں ہوتی, ہمیں قرآن کی آیتیں نہیں یاد ہوتی. بس اس لیے پڑھا رہی ہوں کہ جب بھی آپ کریں کوئی بھی حدیث پڑھیں تو آپ کو فوراً یہ ہو کہ ضمیر کدھر جا رہی ہے, تراہو کا کیا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا آگے پڑھو. حرف ان, حرف ان اور فعل کا مجموعہ مصدر معول کہلاتا ہے. مصدر بن جاتا ہے, اور اس مصدر کو کیا کہتے ہیں, مصدر معول. معول. اچھا اب ایک مصدر اگر یہ معول ہے تو ایک مصدر اور بھی ہوگا نا, پھر اس کو کہتے ہیں مصدر صریح. صریح واضح, صریح غلطی کہتے ہیں نا. جی تو مصدر صریح کون سا ہوتا ہے, جو کہ آپ کا جیسے یہاں پر آپ اللہ دیکھ لیں, یہ مصدر صریح ہے. اچھا سوری, مصدر نہیں, یہ مصدر نہیں ہے. جیسے آپ ہوبن کو دیکھ لیں, یہ تو مفعول بن رہا ہے نا, میرا دماغ ادھر چلا گیا تھا. مصدر اور مفعول میں فرق ہے. مفعول جو ہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے, مصدر جو ہوتا ہے وہ آپ کا مصدر ہوتا ہے, فعل اور ماضی ہوتا ہے, مضارع ہوتا ہے, پھر مصدر ہوتا ہے. تو مصدر جو ہے وہ صریح یہ ہوتا ہے, جیسے آپ کا ذہابن, ذہابن یہ مصدر صریح ہے آپ کا. مثال دیتی ہوں, ذہابن بھی کہہ سکتے ہیں, ذہابن بھی کہہ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. منصوب بھی آ سکتا ہے, مصدر کچھ بھی آ سکتا ہے, بی ذہابن بھی آ سکتا ہے. یہ مصدر صریح ہے آپ کا. اور مصدر معول یہ ہوتا ہے وہ ان کے بعد ان تذہبو, ان یذہبو, تو وہ کچھ بھی لگائیں گے تو وہ آپ کا مصدر معول بن جائے گا, ٹھیک ہے, جس میں نون گرا ہوتا ہے, جو ان کے بعد آتا ہے. صرف ان کے بعد آنے والا مضارع منصوب جو ہوگا وہ مصدر معول بنے گا, اور یہ مصدر صریح ہے جو اصل ہوتا ہے, جو تنوین لے کے آتا ہے. یہ معنی میں اس کے چینج ہو جاتا ہے, بٹ یہ ہوتا ہے تو فعل مضارع اور ان ہے نا, تو ان پلس فعل مضارع, ٹھیک ہے نا. انہوں نے فعل لکھ دیا, لیکن ان کے بعد جتنے بھی رفع جازمہ آتے ہیں ان کے بعد ناقصہ جازمہ آتے ہیں, ناصبات, ان کے بعد مضارع ہی آتا ہے, ٹھیک ہے. مضارع تو ہم کیا پڑھ رہے ہیں, مضارع میں مضارع کے اندر تغیرات پڑھ رہے ہیں. تو یہاں پر فعل مضارع ان کو لکھنا چاہیے تو نہیں لکھا نہیں. آگے پڑھو. آپ نے یہ بتایا کہ ان کے بعد آنے والا مضارع منصوب مصدر معول کہلاتا ہے. مصدر معول کہلاتا ہے. مصدر معول کی جگہ مصدر صریح لانا جائز. اب دیکھیں میں نے پہلے ہی مصدر صریح کا بتا دیا, تو اس کی جگہ مصدر صریح لا سکتے ہیں. جیسے انہوں نے مثال دی ہے, اس میں تو آپ کا کیا آ رہا ہے, یہ آپ کا مصدر معول آ رہا ہے, تمہارا روزہ رکھنا. اب رکھنا جو ہے نا, سیامکم, ساما یسوم سیامن, یہ مصدر ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اب یہ سیامن کو ہم نے کیا کر دیا, سیامو کر دیا, اور اس کے اندر جو ضمیر ہے تسومو, وہ کم ہے نا. اصل میں تو کیا ہے, انتم ضمیر ہے نا, یہاں پہ انتم ہے نا, تو ہم اس کو کیا کریں گے, جب مضاف الیہ بنائیں گے تو اس کو ہم کم میں چینج کریں گے,
सियामुकुम, क्योंकि जो अटैच प्रोनाउन होती है, जो मुदाफिला बनती है, वो सिर्फ ये ज़मीरें बनती हैं, अंतुम वगैरह नहीं बनती। मुदाफिला अटैच प्रोनाउन जो होते हैं वो आपके मुदाफिला बनते हैं। तो फिर हम इसको छोटा कर देंगे तो ये सियामुकुम बन। सियामुकुम, हाँ, तो सियामुकुम तुम्हारे रोजे, तुम्हारे लिए बेहतर तुम्हारा है ना, रोजा मतलब रखना, इसका नहीं तुम्हारे रोजे नहीं, तुम्हारा रोजा रखना, क्योंकि मस्तर है ना, तो उसमें क्या होता है, नून अलिफ का मानी आता है ना मस्तर में। तुम्हारे रोजे नहीं होगा, ये नौन के मानी में नहीं आ रहा है, ये मस्तर के मानी में आ रहा है। सियाम ठीक है। मस्तर है, तो तुम्हारा रोजा रखना तुम्हारे लिए बेहतर है। अब बाजी जो आप आयत में ये आपने बताया अन तसूमु खैरुल लकुम, इसमें मतलब फिर मस्तर सरी किसको कहेंगे? तसूमु को? मस्तर सरी वो तो मस्तर सियामुन, मुअव्वल है ना। सियामुन, सियामुन, सियाम मैंने यहाँ पे सियामुन जो बताया ना, ये सामा यसूमु सियामुन, सियामुन, यानी कि वो उसमें महजूफ होता है, या मुझे समझ नहीं आई कुछ। उसको रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस उसको कर रिप्लेस कर सकते हैं। उसको असल मजदर होता है ना वो सियामुन है, हम्म, और जो अन तसूमु है वो मजदर मुअव्विल है, अन के साथ पहले मुजारे मदारे को आता है। लगाते हैं, तो वो मजदर मुअव्विल बनता है, मतलब दोनों का एक ही होता है। ओके। और उसको लिखने का तरीका फिर क्या होगा कि जो उसकी जमीर होगी ना अंदर, उसको आप मफूल बना, उसको आप मुदाफिला बनाएंगे, जमीर अंतुम है ना, जी सियामुकुम को, जी बिल्कुल, तो अंतुम उसको ज़मीर है, हाँ ता इसको अंतुम और जो इसका ज़मीर। मस्तर होगा उसको हम मुदाफ बना लेंगे। ठीक है, सियामुन था लेकिन मैंने दो पेश हटा के एक पेश कर, ठीक है। तो ये बन गया सियामुकुम खैरुल लकुम उरीदु अन अखरुज फी सबिलिल्लाह। तो अखरजा खरजा यखरुजु खुरूजुन मस्तर होता है ना, तो उरीदु ठीक है, अल खुरूज फी सबिलिल्लाह, मैं चाहता हूं कि मैं निकलूं किसमें, अल्लाह के रास्ते में। तो ये होगा इसका मतलब, उरीदु मैं चाहता हूं कि मैं निकलूं, फी सबिलिल्लाह दोनों का मीनिंग, मैं अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहता हूं, मैं निकलूं, वो आपका मस्तर मुअव्वल है, उसका मानी मैं निकलूं। अगर आप उसका तर्जमा करेंगे तो तर्जमा सेम भी कर सकते हैं, मैं अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहता हूँ, इस ऊपर वाले का तर्जमा आप ये कर सकते हैं, तर्जमे में कोई फर्क नहीं है, लेकिन लिखने में फर्क है, लफ्जी तर्जमे में फर्क है। जब लफ्जी तर्जमा करेंगे तो फिर आप ये नहीं लिख सकते कि मैं अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहता हूँ, फिर तो आपको लफ्जी तर्जमा, मैं चाहता हूँ इसके अंदर अन्ना ज़मीर है, कि मैं निकलूं, इसमें भी अन्ना ज़मीर है, फी सबिलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में। ठीक है, आपने तो लफ्जी तर्जमा करना होता है ना साइमा, तो फिर आप ये नहीं कर निकलना, मैं निकलना चाहता हूँ, आप रवां तर्जुमा नहीं कर सकते, सही है। तो लेकिन अगर आपका इस तरह जुमला है और आपने रवां तर्जुमा करना है तो आप कर सकते हैं, मैं अल्लाह के रास्ते में निकलना चाहता हूँ, मस्तरी मानी में आ जाएगा। खुरूजुन का मतलब है निकलना, अकलुन खाना, दरबन या दरबुन मारना, तो खुरूजुन निकलना, मस्तर का मतलब, मस्तर का जो मीनिंग होता है ना आता है आखिर में, तो ये आपका मस्तर कौन सा हो गया, सरी, और ये मस्तर मुअव्वल, दोनों का मीनिंग एक ही है। उस वक्त मैं आपको बताना नहीं चाह रही थी, पर मैं सिर्फ ये कह रही थी कि दोनों मिलकर मस्तर बन जाते हैं, और मस्तर जो होता है वो कुछ भी बन सकते हैं, फाइल, मफूल, मुताल्लिक, कुछ भी बन जाता है, मुब्तदा, खबर, कुछ भी बन जाता है मस्तर, क्योंकि वो इसम सरी है ना, इसम सरी कह लें, या आप उसको यहाँ पे तो आप उसको क्या कहेंगे, इसम सरी नहीं कहेंगे, इसम भी दो तरह के होते हैं ना, इसम भी सरी होता है, जो कि जैसे आपका कोई भी इसम ले लें, खुरूजुन है ना, इसम सरी भी है ना, इसको आप वो भी कह सकते हैं, मस्तर भी कह सकते हैं, लेकिन है तो इसम ही ना, मस्तर इसम होता है, तो इसम सरी होता है, और इसम क्या होता है, इसम एक और भी होता है कि गैर सरी, उसको मुअव्वल नहीं कहेंगे, जो इसम होगा दूसरा वाला उसको इसम मुअव्वल नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे गैरुस्सरी। गैरुस्सरी इसम कौन से होते हैं, इसम इशारा हो गया, जितनी अलजीना हो गया, जिन पे अलिफ लाम और तनवीन ना आए, वो इसम गैर ज़मायर हो गए, वो इसम गैर सरी होते हैं। तो यहाँ पर तो हम पढ़ रहे हैं इसम मस्तर सरी और मस्तर मुअव्वल, तो यहाँ पर मस्तर मुअव्वल को आप मस्तर गैरुस्सरी भी कह सकते हैं, अगर समझना चाहते हैं ना, तो मस्तर गैरुस्सरी भी कह सकते हैं, सरी का उलट जो सरी ना हो, गैरुस्सरी,
موجود غیر موجود. مؤول باجی یہ اول سے یہ یعنی کہ پہلے آنے والا. اولا یؤول تعویل. تعویل اس کا مصدر ہوتا ہے. Okay. تعویل یعنی مصدر کی تعویل میں ہو رہا ہے وہ. اچھا صحیح. مصدر کی تعویل میں ہو کے وہ کیا بن رہا ہے, ہم کہیں گے یہ مصدر کی تعویل میں ہو کے اس کا کیا. مؤولن تو اس پہ مفعول کا مطلب ہوگا نا ٹیچر. ہاں تو ہاں یعنی آپ دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں اس کا کیسے کریں گے. اریدو فعل ہے اور اس فاعل ہے, اس کے اندر فاعل جو ہے وہ نہ ضمیر ہے. ان اخرجا کیا بنے گا, جب فاعل پہلے سے آ گیا تو یہ آپ کا کیا بنے گا, مصدر مؤول بن کے اسم کی تعویل میں ہو کے. اچھا اس کو کیسے کریں گے, یہ آپ کہیں گے کہ یہ مصدر مؤول ہے, ٹھیک ہے. اور پھر آگے کیا بتائیں گے, یہ بتائیں گے کہ یہ مصدر کی تعویل میں ہو کے تو مفعول بھی بن گیا جملے میں. مصدر کی تعویل میں ہو کے یہ آپ کا مفعول بھی جملے میں بن رہا ہے. پھر آگے فی سبیل اللہ یہ متعلق کے فعل کرنا. اب یہاں پہ کیسے کریں گے, یہاں پہ فعل و فاعل انا ضمیر اسم فاعل ہے اور خروجہ کیا ہے, یہ آپ کا مصدر سری ہے. مصدر سری ہم تو صرف کیا کہہ دیتے ہیں, ہم اس کو مفعول بھی کہہ دیتے ہیں نا, مفعول بھی کہہ دیتے ہیں الخروجہ. اس کو مصدر مؤول نہیں کہتے, اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مفعول. جب بھی آپ کا فعل اور فاعل کے بعد کوئی اسم منصوب آئے گا تو وہ مفعول بنے گا, مفعول بھی کہہ دیتے ہیں. بٹ آپ اس کی اگر تھوڑی سی ڈیٹیل میں اور جائیں گے تو کیا کہیں گے کہ یہ خروجہ جو ہے یہ مصدر سری ہے اور یہاں پہ مفعول بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, مصدر سری ہے اور یہ مصدر غیر سری ہے, مصدر مؤول ہے. بس اتنا رہنے دے, زیادہ زور نہ دے دماغ پہ, چیزیں خود ہی آتی جائیں گی, آپ کچھ یاد ہوتی جائیں گی. اچھا اب کیا ہے, چونکہ ایک ٹاپک انہوں نے بتا دیا نا جس کو لے کے آگے چلیں گے وہ, تو مصدر مؤول جملے مبتدا خبر فاعل مفعول وغیرہ سب کچھ بن کے استعمال ہو سکتا ہے. مبتدا بن سکتا ہے مصدر مؤول. اب دیکھیں ایک مصدر سری ہوتا ہے جو مبتدا بنتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک مصدر مؤول ہوتا ہے جو کہ جملے میں مبتدا بن سکتا ہے. اور وہ مصدر مؤول کیا ہوتا ہے, اخرج. اس کو مبتدا بھی بنا سکتے ہیں اگر اس سے پہلے فعل نہ آئے اور جملے کی شروع میں یہ آ جائے تو یہ مصدر کا معنی دیتا ہے نا, تو یہ مبتدا بن سکتا ہے, آگے اس کی خبر تو آئے گی. پھر جو ہے اخرجہ میں جو حمزہ ہے وہ انا کے لیے اخرجہ. ہاں وہ مارفوع. اچھا تو وہ مبتدا بھی بن سکتا ہے, خبر بھی بن سکتا ہے, نکرہ ہوگا تو خبر بن جائے گا, فاعل بن سکتا ہے, مفعول بھی بن سکتا ہے. تو مصدر جو ہوتا ہے وہ مصدر مؤول جو ہے وہ سب کچھ بن سکتا ہے, اور کیونکہ وہ مصدر سری کا معنی دے رہا ہوتا ہے, اور مصدر سری کچھ بھی بن سکتا ہے, تو یہ بھی کچھ بن سکتا ہے, سب کچھ بن سکتا ہے. اچھا کئی, تیسرا لفظ ہے کئی. کئی جو یہ بھی مضارع کے سے پہلے آتا ہے اور اس کے بیچ میں کیا چھپا ہوتا ہے, کئی کا مطلب ہے تاکہ, اور یہ لی کئی بھی آتا ہے, لی کئی بھی آتا ہے, یہ کبھی کبھی صرف لی بھی آ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور کبھی لی کئی آ جاتا ہے, کبھی کبھی صرف کئی بھی آ جاتا ہے. ہر طرح سے قرآن میں استعمال ہوتا ہے. لی کئی لا بھی استعمال ہوتا ہے, لا کے ساتھ نفی میں, لا نفی لانی ہو نا تو لی کئی لا بھی کر سکتے ہیں. اب اس کا استعمال دیکھتے ہیں, پڑھو. کئی کے یہ کئی تاکہ یہ فعل کے بعد آ کر فعل کا مقصد بیان کرتا ہے. اقرأ القرآن کئی افہمہ, کئی افہمہ تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں. میں قرآن کو پڑھتا ہوں, اقرأ القرآن تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں. اب یہاں پر آپ کا کئی جو ہے وہ آپ دیکھیں اس کے بعد فعل مضارع آ رہا ہے اور منصوب آ رہا ہے. افہمو ہونا چاہیے لیکن افہمہ آ رہا ہے, تو یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کے افہمہ کئی افہمہ. یہاں پہ ریزن بتائی جا رہی ہے تاکہ میں اس کو سمجھ سکوں, ٹھیک ہے, تو کئی استعمال ہوتا ہے. تاکہ تیری آنکھیں ٹھنڈی ہوں, آتا ہے نا کئی تقرؤ, تقرؤ تو نہیں ہے وہاں پہ, سوری, کئی جو ہے نا مریم سے اللہ تعالیٰ نے مریم کہا نا کہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, کئی تاکہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں, تو وہ اس طرح سے ہے کہ اچھا کئی کے ساتھ اکثر لام جارہ بھی استعمال ہوتا ہے, لکئی بھی استعمال ہوتا ہے. جئتو لکئی افہم القرآن, میں آیا ہوں تاکہ میں سمجھ سکوں قرآن کو, ٹھیک ہے. اس لام کو اکثر حذف کر دیا جاتا ہے, جو لکئی کے ساتھ لام آتا ہے اکثر حذف ہوتا ہے, اور جیسے اوپر کی مثالوں میں کئی آ رہا ہے,
تو لی کو حذف بھی کر دیا جاتا ہے. لیکئی کو لا نافیہ کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے تو لیکئی لا بن جاتا ہے. اچھا اذن، اب اذن نمبر 4 ہے. ٹھیک ہے، یہ 4 جو ہے نا یہ آپ کے مین جو ہیں وہ ہیں. حتیٰ اور لی اس کے بارے میں بعد میں بتائیں گے یہ لوگ. حتیٰ بھی آگے آ رہا ہے. اب اذن کے بارے میں پڑھو. اذن تب تو یا پھر تو. اس حرف سے پہلے ایک جملہ آتا ہے جس کا نتیجہ یا رد عمل اذن سے ظاہر کیا جاتا ہے. مثلا قلت لزید ھذا الکتاب مفید فقال اذن ساقرأہ. تو یہ اذن، اس کی اذن کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں جو میں پڑھا رہی تھی ریسنٹلی، میں نے پڑھایا تو مجھے یاد ہے. اذن جو ہوتا ہے یہ جملے کے شروع میں آتا ہے. ٹھیک ہے، اور تب یہ منصوب کرے گا مضارع کو جب یہ شروع میں آئے گا. پھر اس کے اور مضارع کے بیچ میں کوئی آپ کا فاصلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تیسری بات یہ ہوگی کہ یہ مستقبل کا معنی دے گا. اذن تب تو میں آؤں گا. ٹھیک ہے نا، اور تب تو میں جو بھی آپ لگانا ہے تو اس میں فیوچر کا معنی آئے گا. سا آئے یا نہ آئے، یا تو سا آ گیا نا، لیکن سا آئے یا نہ آئے اذن اقرا وہ بھی ہوتا نا تو میں پڑھوں گا اس کو. ٹھیک ہے، تو پڑھوں گا، پڑھتا ہوں اس کو نہیں کر سکتے. اس سے پہلے ایک جملہ ہونا ضروری ہے. ھذا الکتاب مفید اذن ساقرأ، تو یہ نیا جملہ ہوگا، یہ پورا کمپلیٹ جملہ ہوگا جو اذن سے شروع ہوگا. تب تو میں اس کو پڑھوں گا. اس جملے کے رد عمل کے طور پہ یہ آتا ہے. قرآن مجید میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے. عربی جو میں بک پڑھا رہی ہوں، جو مدینہ بک پڑھا رہی ہوں، اس میں اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. وہ میں انشاءاللہ نوٹ کر کے آپ کو بتا سکتی ہوں کہ یہ کس طریقے سے استعمال ہوتا ہے. اس کی شرائط میں نے آپ کو بتا دی. ٹیچر یہ آپ نے کہا نا کہ میں نے کل کہاں پڑھایا آپ نے؟ ہم نے تو کل آپ سے وہ پڑھایا، دوسری چیز پڑھی تھی. نہیں ہے تو اور بھی کلاسز چل رہی ہیں نا جی. وہ سورہ بقرہ کی ایک آیت میں آتا ہے انک اذا لمن الظالمین، جہاں پہ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اس میں وہ یہ نہیں آگے مضارع ہونا چاہیے نا، مضارع ہونا چاہیے. اوکے، وہ اسم کے ساتھ. دیکھیں قرآن مجید میں یہ اس شکل میں آتا ہے، اس کو ایسے بھی لکھا جاتا ہے. یہ شکل میں بہت آتا ہے لیکن اس شکل میں نہیں آتا. تب تو کے معنی اس کا مطلب اب کیا آتا ہے قرآن مجید میں آپ نے دیکھنا ہے. تب ہی آتا ہے، بٹ شکل یہ والی نہیں آتی قرآن میں. ٹھیک ہے، اس کی شرائط اور ہے. ٹھیک ہے، اس سے پہلے ایک جملہ ہونا چاہیے، اس جملے کے رد عمل میں یہ آتا ہے. پھر اس کو صدر کلام بننا ہے، جملے کے شروع میں. جیسے کوسچن والے الفاظ ہوتے ہیں نا، وہ جملے کے شروع میں آتے ہیں. تو اذن کو بھی یہ کوسچن والا تو نہیں ہے نا، یہ تو تب تو کا معنی دیتا ہے. پھر تو یہ جملے کے شروع میں آئے گا. صدر کلام کا یہ مطلب ہوتا ہے، یعنی جملے کے شروع میں آئے گا. اچھا حتیٰ تو اس کو اتنا ہی سمجھ لیں کہ اس سے پہلے ایک جملہ ہوگا اور جملے کے جواب میں یہ جملہ آئے گا، اور اذن کے بعد پھر مضارع جو ہوگا صرف فیوچر کا معنی دے گا، اور اس کے بیچ میں دونوں میں کوئی فاصلہ نہیں ہوگا. اگر فاصلہ ہو گیا تو پھر یہ نہیں بنے گا، یہ وہ والا اذن نہیں بنے گا، پھر فیوچر کا معنی نہیں دے گا. تو میں جو کہ دونوں طرف پڑھا رہی ہوں تو مجھے جو چیزیں سمجھ آتی ہیں نا، اور جو لوگ دونوں طرف پڑھ رہے ہیں ان کو جو چیزیں سمجھ آتی ہیں بہت ڈفرینس ہے. تو ان کتابوں کو بھی آپ غیر معمولی نہ سمجھیں. کلاسک گرامر انہی کے اندر سکھائے گی جو قرآن کے اندر آئی، اور اتنے آسان طریقے سے پڑھائی جاتی ہیں، اسٹوڈنٹ سمجھ لیتے ہیں. چھوٹے چھوٹے وہ بچے بھی مدینہ بک کا جو کل آپ بتا رہی تھی آپ نے، وہ کوئی اور اس کا وہ ہے نہیں، جو میں یہ اذن کی بات کر رہی ہوں جو مدینہ بک ہے نا. جی ٹیچر. اچھا وہ بھی تو میں مدینہ وہیں بک سے ہے. آپ کو مثالیں دے کے، تو یہ مدینہ بکس جو ہے یہ آخری جو کیونکہ ہے ہم کل تو سنڈے تھا نا ٹیچر، ہم نے تو وہ نئی بہنوں کے ساتھ پہلی کتاب کر رہے تھے. ہاں وہ کر رہے تھے نا، 11واں چیپٹر ریویژن کر رہے ہیں نا پہلی کتاب کا. تو ہماری دوسری کتاب شروع ہو چکی ہے، تو وہ بدھ کو کلاس ہوتی ہے، انشاءاللہ بدھ کو ہوگی. پھر انگلش میں بھی ہوتی ہے. تو وہ لوگ پھر لسان القرآن نہیں پڑھ رہے، تو جو دونوں کتابیں پڑھ رہے ہیں نا وہ صحیح فائدہ اٹھا رہے ہیں. وہ چیزیں ریپیٹ ہوتی ہیں، ڈفرینٹ طریقے سے پڑھتے ہیں تو پھر وہ ریپیٹ ہوتی ہیں. سلام آپ کو، اللہ حافظ. حتیٰ یہاں تک کہ آمین آمین یا رب العالمین. بس میرے ہسبینڈ آ جائیں، سکون آ جائے. آمین. ابھی ٹیچر بہتر ہیں سر پہلے سے؟ طبیعت بہتر ہے نا ان کی؟ کافی بہتر ہے. الحمدللہ. کل انہوں نے پہچانا مجھے، میں نے کہا اسمائل کریں، سبحان اللہ. اسمائل کریں، تو انہوں نے کوشش کی تھوڑی.
ہونٹوں سے تو اسمائل نہیں کر سکے، لیکن ان کا مجھے پتہ لگا کہ وہ اسمائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، میری ماشاءاللہ، بات کو سبحان اللہ، سمجھ رہے ہیں، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ایک بچے کو بہت بڑی پہچان، بات کیونکہ وہ آنکھیں بھی نہیں اللہ کھول رہے تھے، ہم تو دعائیں ہے۔ کر تو رہے انہوں تھے نے کہ وہ آنکھیں کھول دیں۔ سہ گئے سرجری الحمدللہ۔ آج 15 ڈیز ہو گئے ہیں، بس اللہ ہی ہے، اور آج کل یہ چیزیں بہت ہو رہی ہیں، میں روز سنتی ہوں۔ پر صحیح، سسٹر سارا کا پتہ چلا، سسٹر سارا کے فادر کو ہارٹ اٹیک ہوا۔ اچھا باجی ہارٹ اٹیک جی، ہوا ہے؟ بیمار ہے وہ نا؟ بیمار تو پہلے سے تھے نا تھوڑے بہت، لیکن وہ جی چلو ٹھیک ہے، عمر ہے۔ اب ایسے بندے کا جو ہے نا وہ سرجری بھی وہ کہتے ہیں کہ بہت رسکی ہوتی ہے، جی وہ تو میرے ہسبینڈ تھے تھوڑے تو انہوں نے کر دی، اللہ بہانہ بنا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اگر زندگی نہ ہو صحیح تو بات، بندہ وہیں اسپاٹ پہ ختم ہو جاتا ہے۔ صحیح کئی لوگ جی بیچارے جن کو ہوتا ہے وہ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں اور وہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، گاڑی کے صحیح، کریش ہونے کی وجہ سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ صحیح، تعالیٰ نے تو اتنا اچھا کیا، کرم کیا، ہر چیز ہمارے فیور میں گئی ہے، کوئی صحیح، فریکچر نہیں، کوئی سر میں کوئی شکر پرابلم نہیں، پہچان رہے ہیں شکر ماشاء، الحمدللہ، آنکھیں شکر بھی الحمد، کھولتی ہیں۔ میں کہتی کتنا اللہ کا شکر کروں، لوگ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرطیں لگاتے ہیں نا، آپ یہ کر دیں تو ہم یہ کریں گے، میں کہتی ہوں ویسے ہی کرتے رہو کہ اللہ کا شکر ادا کرتے رہو الحمدللہ۔ بغیر شرطیں کون شرط لگائے کے، لگاتے تھے تو ایسا بھی تو ہوتا ہے۔ شکرانے کے نفل ویسے ہی پڑھتے رہو۔ اتنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جب صحیح چھنتی ہے بات نا، ہے، جب جاتی ہے نا تب پتہ اللہ چلتا اللہ ہے۔ رحم، اللہ رحم، اللہ لیکن رحم، انسان کی سائیکی بھی اللہ نے پھر بتائی ہے نا کہ جیسے ہی اس پہ اچھا وقت آتا ہے تو وہ خدا کو ایسے بھولتا ہے جیسے تھا ہی نہیں۔ تو انسان کی اللہ سائیکی، تعالیٰ پرابلم اس لیے لاتے ہیں کہ ہم، یہ وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت ہی جلد قریب، باز اور بھولنے والا اور ناشکرا، بہت ہی قریب ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ سے آپ قریب ہو سکتے ہیں، بہت ہی صحیح، قریب ہو سکتے ہیں، بہت ہی قریب۔ فائدہ اٹھائیں، ایسے وقت سے بھی فائدہ اٹھائیں جب کوئی بھی پرابلم آتی ہے، تو اس سے جتنا اللہ نہ کرے لیکن وہ وقت ہوتا ہے، اور ویسے ہی قریب رہیں، کیا ہے، ہم تو جی ماشاءاللہ لگے ہی رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کبھی بھی ایسا کوئی موقع نہیں چھوڑا کہ کسی کے ساتھ، میرے ہسبینڈ بھی ایسے ہی ماشاءاللہ کہتے ہیں مجھے سویا ہوا جگا دو اگر کوئی پڑوسی کسی کو کام ہے میرے ساتھ تو، اور میں واقعی ان کو جگاتی تھی، اور وہ فوراً اٹھ کے جیکٹ پہن کے باہر، اس کا کام، اس کا مسئلہ وہ حل کر کے۔ اسی طرح مجھے مسجد سے فون آیا نا کل، ان کے ایک دوست ہیں، تو میں نے دعا کے لیے کہا تھا مسجد میں، تو انہوں کہتے ہیں کہ وہ اس کو ٹاسک بنا لیتے ہیں، اگر ان کو ہم کوئی کام کہہ دیں تو اس کو کہتے ہیں کہ اب یہ کام مجھے ان کو کر کے دینا ہی ہے، اور وہ کر کے دیتے تھے، یعنی کہ اس کو وہ اپنے لیے وہ بنا لیتے تھے، تو مجھے یہ کام کرنا ہی ہے اس بندے کا، چاہے جیسے بھی ہو، چاہے جتنی بھی دیر لگ جائے، وہ کرتے تھے اس کو ماشاءاللہ۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بھی مدد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ منصف ہے نا سب سے بڑا، جی تو وہ کسی کی بھلائی کو بھولتا نہیں ہے، انشاءاللہ وہ بھی مدد کر رہے ہیں۔ آگے بھی اللہ سے اچھی امید ہے، کوئی انسان یہاں کے بھی بس ہو جاتا ہے، بالکل کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ چلیے نمبر 5 حتیٰ آ گیا یہاں تک کہ اب یہ جو لن حتیٰ ہے، یہ نے اجلس، بتایا حرف جارہ میں سے، تو یہ خود نہیں کرے گا بلکہ اس کے بیچ میں ان آئے گا، مضارع اور اس کے بیچ میں، ٹھیک ہے۔ چلیے جیسے یہاں پہ آیا نا حتیٰ یا زنا، تو یہاں پر حتیٰ اس کو نہیں کہا رہا، حتیٰ تو حرف جارہ یا حرف عطف ہے، تو یہاں پر آپ کا کیا ہے، ان ہے جو ان اس کو محذوف، منشور۔ چلیں آپ اس کو پڑھ لیں۔ لن اجلس حتی یأذن المعلم، تو میں ہرگز نہیں بیٹھوں گا جب تک کہ تو مجھے یہ والا معلم فعل اجازت، یہ جو فعل ہے اس کو لن منصوب کر رہے ہیں، اور یہ والا فعل جو ہے یا زنا کو ان منصوب کر رہے ہیں، تو دو حروف خفیف نہ کہیں، ناصبہ ہی کہیں، ٹھیک ہے۔ ویسے ذہن میں رکھنے کی یہ ہمیں ٹرم پڑھی ہے ہم نے، اور اس کا یہ مطلب ہوتا ہے، خفیف کا مطلب ناصبہ ہوتا ہے، اور اخف کا مطلب ہوتا ہے مجزوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ مضارع جو ہے خفیف ہو رہا ہے، اور منصوب بھی کہہ سکتے ہیں۔ لی کیا کرتا ہے، بس ایک دو رہ گئے، پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ یہ تاکہ یہ وجہ بتانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تاکہ وہ اس کی عبادت کریں، خلق اللہ الناس لیعبدوہ۔ اب دیکھیں یہ یا بدونا تھا، دیکھیں لی حرف جر اور دوسرے میں کیا فرق ہے، لی ناصبہ میں کیا فرق ہے۔ اب اس میں فرق، لی ایک اور بھی ہوتا ہے، لام امر بھی ہوتا ہے، وہ بھی لی ہوتا ہے، وہ بھی سیم کام کر رہا ہوتا ہے، مجزوم کر رہا ہوتا ہے، بٹ اب ان میں کیا فرق ہے، حروف جارہ والا جو لی ہوتا ہے اس کے بعد یا تو ضمیر آئے گی یا پھر اسم آئے گا اور مجرور ہوگا، وہ ملکیت کے لیے ہوتا ہے نا ٹیچر، جو حروف ہاں، لیکن وہ اس ملکیت کے کے لیے، بعد فعل نہیں آ سکتا،
इसके बाद इसम आता है। हमेशा इसम आता है और मजरूर होता है। हरफ जर इसम मजरूर, इसको ऐसे ही मैंने कल जैसे क्लास में बताया था ना, जैसे आप सलाम करते हैं उसके साथ वालेकुम अस्सलाम होता है, तो इस हरफ जर होता है तो फिर उसके बाद इसम मजरूर होता है। ये मस्ट है, चाहे वो ज़मीर की शक्ल में आ रहा हो चाहे वो इसम सरी की शक्ल में आ रहा हो। जैसे लिल्लाही, अल्लाह क्या है, इसम सरी है, और अगर हम लहू कहें तो वो क्या है, वो आगे ज़मीर जो आ रही है, हाँ, तो वो आपका क्या भी मजरूर हो रहा है, वो भी इसम ही है, तो आगे इसम आएगा। अच्छा, और ज़मीर पे जाने से पहले ली जो होता है वो ला हो जाता है। अच्छा, अब मैं पानी पीने के लिए क्लास से बाहर निकला, खरजतु मिनल फस्ली ली अशरबल मा। खरजतु मिनल फस्ली अच्छा, ली इसका अशरबल मा। लफ्ज़ी तर्जुमा क्या होगा, मैं निकला क्लास से ताकि मैं पानी पीऊं, ताकि मैं पानी पीऊं। अब इसका यहाँ पे मैं पानी पीने के लिए क्लास से बाहर निकला, पीने के मानी में आके, ठीक है। तो ये आपका ली जो है इसके साथ मिलके, तो ये आपका मस्तर बन गया, ली अशरबा। नहीं, मस्तर तो तभी बनेगा जब अन आएगा, ठीक है ना। ये वजह बता रहा है, इसको लामू और क्या कहते हैं, लामू तालील भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा होगा। सब तालील का मतलब होता है सबब बयान करना, इस लामू कई, इसे लामू कई भी कहते हैं और लामे तालील भी कहते हैं। कई ला, ली कई अशरबा, ली के बाद कई जो होता है ना वो भी माजूब। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जैसे हत्ता के बाद अन था ना, हत्ता हमने पढ़ लिया, हत्ता के बाद तो अन होता है ना मुज़मिरा, और ली के बाद क्या होता है, कई होता है। ली के बाद तभी तो उसका ताके मानी आ रहा होता है ना, तो ली के बाद कई जो होता है वो आपका क्या होता है, वो छुपा हुआ होता है। मंसूब, कई मंसूब। हत्ता के बाद अन छुपा होता है, ली के बाद कई छुपा हुआ होता है। ली कुछ नहीं करता, हत्ता कुछ नहीं करता, वो रुपये जा रहे हैं, कई होता है असल चीज जो होती है, और इसको लामो तालील इसीलिए कहते हैं कि सबब बयान करते हैं, उसमें कई छुपा होता है, वो मंसूब कर रहा होता है, ली कई। और कभी कभी ली कई ला भी आ जाते हैं, ताकि मैं ना पानी पीऊं, तो ये मतलब भी हो सकता है। ली कई और ली कई एक ही तरह इस्तेमाल होते हैं। जब भी ली आए तो आप उसको हरफ जर नहीं कहेंगी, मुजारे पे आएगा, मंसूब करेगा, इसके बाद मुजारे को मंसूब करने वाला हरफ कई है, और हत्ता के बाद अन है, समझ आ गया होगा। अच्छा, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, अब ली या ताकि वो इबादत करें, ली कई, यहाँ पर ली नहीं क्या। अच्छा, ये ली जो है ये कौन सा है, ये मुझे बताएं, लियअबुदूनी, लिया, ये ताके वाला यही वाला ली लामो तालील है टीचर, नून और तो ये जो मौजूद नी है, है अल्लाह के लिए, नी अल्लाह ये के लिए है मुतकल्लिम ना, नून विकाया थी। नूने विकाया है ये, जी। असल मफूल, असल जो चीज है ना। अच्छा, ये नूने विकाया है, और जो असल नून है वो आपका गिर गया है, या बुदूना वाला, और इसके आगे से नून के नीचे जेर आ रही है, नूने विकाया, इसका मतलब है आगे से मफूल भी गिरा हुआ है। या जाए मुतकल्लम, नहीं, या मुतकल्लिम, लियाबुदू, खलक़तुल है हाँ, ना तो टीचर। या मुतकल्लिम तो उसी पे आता है ना, या पे ही आता है, और तो इसके अलावा किसी हाँ, पे नहीं आता, तो जाहिर है आपके या ही आएगी आगे, ठीक है ना। लिया अबुदूनी, अब इसमें आप देखें असल क्या है, अगर नी को हटा दे इसको, लिया बुदूना था, ठीक है, ली लगने की वजह से उसका नून गिरा और आगे अलिफ आया, जब आपने नूने विकाया लगाया तो वो अलिफ भी गिर गया, और या और का जेर आ गया। या का जेर आ गया, ताकि, तो ये चीजें वैसे ग्रामर पढ़े बगैर तो कुरान में समझ नहीं आती, फिर आप कैसे तर्जुमा करेंगे सही, फिर कंफ्यूज होना ही होना है कि नून के नीचे तो हमेशा जबर। मैंने बताया ना कि देखें, नून के ऊपर पेश कभी नहीं आता, लेकिन कुरान मजीद में एक दफा जगह पेश भी आ रहा है, सूरतुल फातिहा में, सूरतुल फातिहा में नून पे पेश कहाँ आता है, नून पे हमेशा जबर आता है, जमा के लिए नून होती है, और चाहे राबी हालत हो कोई भी, नून पे जबर ही आता है, लेकिन नून के नस्ताईनु में आता है, नस्ताईनु का, अल्लाह में नस्ताईनु का, अल्लाह में नस्ताईनु का वहां भी आता है ना, जो आप पढ़ते हैं नमाज में। बाजी में जो नून है वो उसका ना मादे का है, नस्ताइन का जो नून है, आइन वाव नून उसका मादा है ना।
وہ یعنی کہ اعرابی نون نہیں ہے، وہ اس کے مادے کا ہے. عرابی نہیں نون جو ہے نا وہ آپ کا نستعین نو کا، تو نون جو آ اچھا رہا ہے ہاں نعبدو بھی تو آ رہا ہے نا وہاں پہ ایاک نعبدو، تو نعبدو پیش پہ فعل نعبدو پہ کیا آ رہا ہے باپ پیش آ رہی ہے نا. جی. تو آپ اس کو دیکھیے گا نستعینوں کو دیکھیں نون پہ زبر آنی چاہیے ہمیشہ جمع میں، تو وہاں پیش آ رہی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آگے سے یعنی یہ فعل مضارع کا نون ہے، یہ نون اعرابی ہے. باجی نستعین کے شروع میں نون آ گیا نا جمع جو متکلم کا نون، اور جو نستعین کا نون ہے وہ عین واو نون اس کے مادے کا نون ہے. عین واو نون مادے کا نون ہے نا، اور جی. یہ نون جو ہے یہ کون سا ہے پھر نستعینو نستعین. نستعینو کا نون جو ہے نا وہ مادے کا نون ہے، وہ جمع کا نہیں ہے. اور نستعینو یعنی کہ یہ فعل مضارعہ ہاں جمع وہی نا، یہ مادے متکلم کا نون ہے نا، یہ تو آپ کے وہ آ گیا نا اس کا شروع شروع جمع میں آ گیا نا. جی نستعینو جیسے نحنو شروع میں ہی آتا ہے نا، تو یہ جی. آپ کا مادے کا نون ہے. ضمیر کا نون شروع میں، ٹھیک ہے. ہاں اس لیے اس کو گرایا نہیں گیا نا، نستعینو موجود ہے، یہ روٹ ورڈ کا جو رف ہوتا ہے کبھی نہیں گرتا. نستعینو اور کا اس کے آگے سے ہٹا کے شروع میں لگایا، یہ اصل میں تھا نستعینو کا، اوکے. نستعینو کا تھا یہ وہ فعل. ایاکا کر دیا. ہاں اوکے. یہ نون واقعی آپ صحیح بات کر رہی ہیں، اسی کا نون ہے. یہ نون جو ہے نحنو کے لیے، اور یہ نستعینو ہم مدد مانگتے ہیں نستعینو، تو اس طرح سے یہ روٹ ورڈ کا ہے، اور آگے کا آتا ہے جس کو ہم نے پیچھے لگا دیا. تو یہ اب آپ نے دیکھا زیر بھی دیکھ لیا آج کے، زیر بھی آ سکتا ہے، حالانکہ بو نون کے بعد ہمیشہ زبر ہوتی ہے، چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو، بو نون کے بعد زبر ہی آتی ہے. مومنون، خالدون، خالدین، نون پہ زبر ہی آتی ہے، وہ جمع کا نون ہوتا ہے. یہ نون وقایا ہے، اس کے نیچے زیر آ رہی ہے. نون وقایا کے نیچے زیر آتی ہے لیکن اس کے بعد ہمیشہ یا ہوتی ہے. اب یہ اصل لفظ کیا تھا؟ لیعبدونی، نی تھا یہ، تو یا کو گرا کے یہ زیر بتا رہی ہے، لگائی نہیں گئی، یہ تو یا سے پہلے ویسے ہی زیر تھی، وہی لگائی گئی ہے. تو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ آگے یا ہے، اور یہ نون جمع کا نہیں ہے بلکہ وقایا کا ہے. صحیح ہے نا؟ تو نون وقایا کے نیچے زیر لگاتے ہیں، وہ یا سے پہلے ہی نون وقایا آتا ہے، اور جگہ کہیں نہیں آتا. صحیح ہے. اس کے بعد آپ کا جا آگے پڑھو، لتسکنو اور لتبتغوا، اس میں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے دن اور رات. لتسکنو نہ تھا، نون نہ تھا، اور یہاں پر آپ کا نون گرا ہے لتسکنو، اور اس میں کیا چھپا ہوا؟ لکی، صحیح، لکی کئی چھپا تسکنون فیہ کئی ولتبتغوا، مقدر ولی تبتغوا، تبتغوا کیا ہوگا؟ وَلِكَيْ تَبْتَغُوا، تاکہ تم کیا کرو؟ تلاش کرو من تلاش فضلہ، کرو من فضلہ، اس کا الذین. فضل. الذی خلق الموت اچھا والحیات یہ ترجمہ، لیبلوکم اس طرح کا ترجمہ آپ رٹ کے نہیں کر سکتے، نہیں جو آپ اس طرح کر رہے ہیں نا اس کی ڈیپتھ بھی سمجھ میں آ رہی ہے. الذین، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، سورۃ الملک. ہاں لیبلوا، اب یہاں پر کیا ہے؟ لیبلوکم، اصل کیا ہے اس کی؟ لیبلو، لیبلو ہوگا، لونا تھا. نہیں، نہیں یہ وہ مثنیٰ نہیں، مثنیٰ نہیں ہے. اگر یہ وہ نہ ہوتا جیسے آپ کہہ رہی ہیں تو پھر الف آتا نا آگے. چلو الف نہیں بھی آیا، ضمیر آگے سے نہیں آیا، یہ روٹ ورڈ ہے وہ. اوکے ٹھیک ہے. تسکنو میں سین کاف نون، وہ روٹ ورڈ نہیں تھا، وہ جمع کا ہے، وہ جو آپ کا جمع کا نون ہے ہم ضمیر کا. یہاں پہ جو آ رہا ہے یہ آپ کا روٹ ورڈ کا، یہ جمع کا نہیں ہے، با لام وہ روٹ ورڈ ہے. اور یہ کون سا سیغہ ہے؟ لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو. اچھا وہ آزمائے، تو واحد ہو گیا نا، واحد ہو گیا. ٹھیک، اللہ کی طرف جا رہی ہے نا ضمیر، ہوا ہے نا، ہوا ضمیر ہے نا یہاں پہ، جی صحیح. اور اللہ کس کی طرف جا رہی ہے؟ اللہ جی کی طرف اللہ جا رہی تعالیٰ. ہے. اللہ جی، اللہ اللہ جی جی اللہ کے تعالیٰ.
تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, کچھ غور کرنا پڑتا ہے. یہ ٹیچر اس کا کیا ہے, اس کے حروف اصلی کیا ہیں؟ بالا یہ بلا, بلا کیا ہوتی ہے؟ آزمائش, آزمانا. آزمائش, بلا یبلو, بلا یبلو. ہاں, تاکہ تم کو آزمائے. ایجوکم احسن عملا, آزمائش بہت سخت ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ بچائے. بس انسان کا ایمان آمین جانے کا خطرہ ہوتا ہے. صحیح. ٹیچر انسان کا یہیں تک رکھیں. بس ٹھیک ہے. ہاں, اب آگے مضارع خف آگے انشاءاللہ بعد میں کریں گے. مائے بھی نماز کا ٹائم ہے, فجر کا انشاءاللہ. ٹیچر تو دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. السلام علیکم. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم سائمہ. وانتم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وانتم جزاکم اللہ خیر کثیرا. پتہ نہیں کیسے کلاس ہو جاتی ہے, اللہ ہی کروا لیتا ہے. جی الحمدللہ. ہاں, پہلی مس تو کوئی نہیں کی نا, میں